बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कारी अब्दुस्समद मेहरवी साहब से अभी आप तिलावत कुरान पाक सुन रहे थे। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान 24 न्यूज़ पर आपके सामने हाज़िर हूँ हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ, नूर रमज़ान के साथ। और नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है शब कदर। माह रमज़ान बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात का हामिल है। इसे सबसे बढ़कर जिस लिहाज से फ़जीलत हासिल है वो ये है कि इस माह मुक़द्दस में एक अज़मतों भरी रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने हज़ार महीनों से अफजल करार दे दिया है। हज़ार महीनों को अगर कैलकुलेट किया जाए ना तो 83 साल और 4 माह बनते हैं। जिस शख्स की ये एक रात इबादत में गुजरी हो तो गोया उसने 83 साल और 4 माह का ज़माना जो है ना वो इबादत में समझे गुजार दिया। और ये कम से कम है, 1000 साल से ज़्यादा का अल्लाह ताला ने कहा है। अब वो कितना ज़्यादा है, ठीक है, वो तो अल्लाह ताला जानता है, उसमें अजर देगा अल्लाह ताला अपने इंसानों को। और ये अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। माशाअल्लाह। तो इसमें इस बात पर इशारा भी फरमाया गया है कि अल्लाह ताला जितना ज़्यादा अजर अता फरमाना चाहेगा वो फरमा देगा। तो इस अजर का अंदाज़ा लगाना इंसान के बस की बात बिल्कुल भी बात नहीं है। इस रात की अज़मत को बयान करने के लिए कुरान पाक में सूरतुल कदर के नाम से नाजिल भी हुई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने इसे शब कदर में नाजिल किया और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से उतरते हैं और वो सलामती है सुबह तुलुए फजर होने तक। ये रात बाकी रातों के मुकाबले में नाज़रीन बहुत बुलंद और अजीम रात है माशाल्लाह। इसलिए इसको लैलतुल कदर कहा जाता है, लैलतुल कदर की रात कहा जाता है। इस रात आसमान से ज़मीन पर इतनी कसरत के साथ फ़रिश्तों का नज़ूल होता है कि ज़मीन तंग हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान और इस्लाह के साथ इबादत करेगा तो उसके पिछले जो गुनाह हैं वो बख्श दिए जाएंगे। एक और जगह पे ये फरमाया कि ये मुक़द्दस रात अल्लाह ताला ने फ़कत मेरी उम्मत को अता फरमाई है। साबका जो उम्मत थी ना उनमें ये शर्फ किसी को भी नहीं मिला। तो आज इस रात के हवाले से बात करेंगे। आज हम शब कदर की बात करेंगे। इस रात को पोशीदा जो रखा गया है इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जितनी भी ताक रातें उनमें लैलतुल कदर को ख़ास तौर पे पोशीदा रखा गया। अच्छा, ये सिर्फ आज की रात नहीं है, ये जो ताक रातें होती हैं ना उसमें आपको तलाश करना पड़ता है शब कदर। तो आज इसके ऊपर बात करने के लिए हमने जो लोग यहाँ पे मदऊ किए हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब को भी हमने यहाँ पे मदऊ किया ताकि हम शब कदर के मौजू के ऊपर यहाँ पर गुफ्तगू कर सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे काशिफ साहब पूछना चाहूँगी कि ये सारी ताक रातें जो हैं उनमें इस एक रात को जो ये इबादत की स्पेशल रात है जो लैलतुल कदर है, तो ये शब कदर आप क्या कहेंगे कि ये पोशीदा क्यों रखी गई है, छुपाया क्यों गया है, इसकी क्या राज क्या है इसके पीछे? सबसे पहले तो इस रात की इतनी फजीलत, इतनी बरकत, इतनी पाकीज़गी, इतना सवाब और इतनी अल्लाह ताला की तरफ से लूट सेल जिसको हम कहते हैं कि लूट लो आज जितना लूटना है। पहली बात तो ये कि इस रात के साथ ऐसा क्या अटैच है, ऐसी क्या बात है इसमें। 8 बड़ी खूबियाँ हैं जो किसी और रात में या किसी और चीज़ में नहीं है, जो अल्लाह ताला ने बिलखुसूस यहाँ पर रखी हुई हैं। पहली बात, जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि ये नुज़ूल कुरान की रात है। अब नुज़ूल कुरान से थोड़ा सा जहन में ख्याल पैदा होता है कि क्या नुज़ूल कुरान सिर्फ़ इस एक रात में हुआ, या जैसा कि कहा जाता है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाज़िल हुआ। तो इसलिए पहले ये क्लियर कर लें कि एक नुज़ूल वो था जो फौरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्ते के ज़रिए से आया इस रात में। अच्छा। और एक वो था जो मुख्तलिफ मौक़े पर 23 साल में, जिसे तदरीजी कहा जाता है, वो आप तक पहुँचा। अच्छा। तो एक दफ़ा आ चुका था और फिर वक्तन फ़वक्तन आयात के हवाले से तदरीजी अंदाज में 23 साल में वो मुकम्मल हुआ। जो मैंने 2 बातें आपके सामने रखी, पहली बात नुज़ूल कुरान, दूसरी बात कि ये 1000 महीनों से बेहतर है, जिसको अभी आपने 83 साल और 4 माह में तकसीम कर लोगों को बता दिया। किसी और
دن کی یا رات کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ تیسری مسئلہ یہ ہے کہ یہ واحد رات ہے جس کے اوپر پوری سورت سورہ قدر اتری، کسی اور کے اوپر پوری سورت نہیں اتری۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد رات ہے جس میں فرشتے اور ارواح اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ اس میں مختلف روایات ہیں، کوئی 70,000 کہتا ہے، کوئی 70 لاکھ کہتا ہے، بہرحال اللہ کے حکم سے فرشتے اور ارواح اترتے ہیں۔ جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو آغاز سے لے کر طلوع سحر تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو سراسر سلامتی نہ ہو، مکمل لوٹ سیل ہے، یعنی ایسا ان لمٹڈ ٹائم دے دیا کہ پوری رات میں جب جس چاہے لمحے کرو تم نیکی۔ ابھی ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ پوری رات کیوں دی، کوئی خاص لمحہ کیوں نہیں دے دیا۔ جو چھٹی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ رات کی تعظیم اس لیے کروائی گئی کہ اللہ اور اللہ کا احسان بندوں پر ہے وہ پتہ چل سکے۔ جسے آپ نے سوال کیا، میں یہیں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں کہ ایک ہی رات میں اس طرح کیوں کیا گیا۔ مختلف روایات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں اس کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میری جو امت ہیں ان کی جو عمریں ہیں وہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں بہت کم ہوں گی، تو جو سابقہ امتیں ہیں، جو پہلے انبیاء آئے، جو پہلے مبعوث اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ان کے تو لوگ بہت نیکیاں کر لیں گے کیونکہ ان کی عمریں 900 سال، 1000 سال، اور میری امت کی عمر جو ہے وہ تو اتنی لمبی نہیں ہے، تو پھر ان کی نیکیوں کا مقابلہ یہ اپنی 80، 90، 100 سال کی عمر میں کیسے کریں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے کرم عطا کیا کہ وہ جتنی عمریں تھیں سابقہ مختلف امتوں کی ان عمروں کے مطابق ایک رات میں ثواب رکھ دیا کہ بجائے کہ ہم 1000 سال کی عبادت کرتے ایک ہی رات میں۔ کیونکہ ایک صحابی نے تو نبی پاک سے پوچھا بھی تھا نا اس بارے میں کہ بھائی جو پہلی کی جو امتیں تھیں ان کی تو عمریں بھی زیادہ تھیں تو ان کی تو نیکیوں میں بھی اضافہ زیادہ ہوگا، تو اس پہ بھی بلکہ جواب فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساتویں بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ وہ واحد رات ہے جو اس امت محمدیہ کو عطا کی گئی، اس سے پہلے کسی امت، کسی نبی کو یہ رات عطا نہیں کی گئی۔ اور آخری 8ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ صرف آخرت میں آپ کو انعام نہیں ملے گا، اس دنیا میں بھی آپ کو انعام ملے گا کہ تمہارے لیے 70,000 فرشتے اتر کر آئیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی بات کے ساتھ ایک بریک لیں گے، شب قدر کے اوپر بات کریں گے۔ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کر کے اور ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک، یو واچنگ نور رمضان۔ ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں شب قدر کے بارے میں، اور اس کے بارے میں خاص طور پہ وہ باتیں جانیں گے جس میں جیسے پوری رات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کیا اس پوری رات عبادت کرنا ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جو وقت ہے، جیسے ابھی بتا رہے تھے یہاں پر کاشف صاحب بھی کہ ایک وقت مقرر نہیں ہے، تو پوری رات کی جو عبادت ہے وہ ساری رات کی عبادت جو ہے اس میں وہ وقت مل جائے گا ہمیں جس چیز کی ہمیں تلاش ہے۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک کے ذیل میں مختلف عنوانات پر گفتگو کر کے اس سے برکت سمیٹنا، اور پھر آخری عشرے کی نسبت سے لیلۃ القدر کی تعلق سے گفتگو کرنا یقیناً یہ ایک سعادت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے سارے ذمہ داران کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج کا جو عنوان ہے یہ بڑا دلچسپ ان معنوں میں ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے بڑا جامع انداز میں اس کا احوال بیان کیا، اور آپ نے اپنے سرنامہ میں بھی بڑا خوبصورت اس کے ساتھ ہمیں اس عنوان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جڑت عطا کر دی ہے۔ یہ جو سورہ قدر ہے یہ مکی صورت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم ایک مقام تھا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تعلیم اور تربیت کے مرحلے سے گزارا کرتے تھے۔ گویا پہلا مکتب تھا جہاں پر دین رحمت کے حوالے سے لوگوں کو تعلیم مل رہی تھی۔ وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد اصحاب کے ساتھ محو گفتگو تھے، اور حضور بنی اسرائیل کے ایک برگزیدہ آدمی اس کے عبادت کا جو دورانیہ تھا، زمانہ تھا، عرصہ تھا، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کتنی طویل وقت جو ہے اس کو گویا 1000 مہینے جو ہے اسے میسر آئے، اور اس نے اپنے رب کی عبادت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ حضور جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو اصحاب کے چہرے جو ہیں ان کے اوپر ایک یاسیت سی نظر آ رہی تھی، ایک اداسی کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ تو میرے کریم رسول جو مزاج آشنا ہے اپنے پاکیزہ اصحاب کے، ان کی طرف دیکھا اور ان سے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ تمہارے چہروں پر یہ جو اس وقت ایک اداسی کی کیفیت، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ،
جن احباب کا آپ احوال سنا رہے ہیں ان کے پاس تو زندگی نے اتنی اللہ کی طرف سے اتنی مہلت تھی زندگی کی شکل میں ان کے پاس کہ انہیں اتنی طویل عمریں ملیں اور انہیں اتنا لمبا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا. کل قیامت کے دن جب وہ اور ہم اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو انہیں کیونکہ زمانہ گویا مہلت بہت زیادہ میسر آئی، سو وہ تو اجر میں ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے اور ہم ظاہرہ ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے مزاج میں یہ جو بے چینی تھی اس سے بڑا اضطراب محسوس ہوا. چند لمحے خاموش رہے اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک ایسی رات کا ذکر کیا کہ جس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اکلوتے مضمون کے ساتھ پروردگار عالم نے 5 آیات کی شکل میں ایک پوری سورت جو ہے اس نام سے نازل فرما دی اور اس میں کیا خوبصورت بشارت دی اور خود سوال کر کے لوگوں سے پوچھا، پڑھنے والوں سے پوچھا، اہل ایمان کو گویا متوجہ کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ رات کون سی رات ہے جو تمہیں عطا کی جا رہی ہے. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. آپ نے بڑا خوبصورت کہا کتنا بڑھ کر ہے، یہ تو صرف جس نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کتنا اس کو بڑھا دیا ہے. اسے لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں. جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی کہ قدر سے مراد جو ہے وہ کسی چیز کا کم ہو جانا بھی ہے، تنگ ہو جانا بھی ہے. جیسے سورہ فجر کے اندر اللہ نے رزق کے معاملے میں ایک آیت میں یہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں اسے لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات پروردگار عالم کی رحمت والے، مغفرت والے، بخشش والے، دائمی عافیت عطا کرنے والے فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے. یہ کرۂ ارضی ان کی یعنی وجود بابرکت سے اتنا بھر جاتا ہے کہ گویا زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تو یعنی اس رات میں پروردگار عالم کی طرف سے اتنی رحمتوں کا نزول کیا جاتا ہے کہ عام انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھ سے، لیکن یہ اتنی زیادہ مقدار میں، اتنی زیادہ تعداد میں گویا پروردگار عالم کی طرف سے فرمان رحمت و مغفرت لانے والے فرشتے اس دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ دنیا کا جو اپنا رقبہ ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. اور طارق صاحب ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ جو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں طاق رات کے لیے اسپیشلی، مگر ہمیں اس کی نشانی کیسے ملے گی ان تمام طاق راتوں میں؟ ہم اس کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ جی میں اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں. صرف اس سے پہلے ایک بات اور، اس کے بارے میں ایک اور بھی جو مفسرین نے لکھا کہ اسے لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں، قدر عربی میں کہتے ہیں ارادے کو، اندازے کو، تو جس سے تقدیر کا لفظ نکلا ہے، یعنی جسے میں اور آپ عرفیت میں تقدیر سمجھتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کا اپنی بندے کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے جو ارادہ ہے اس کا نام تقدیر ہوتا ہے. تو گویا یہ ایسی قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات وہ جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے قسمتوں کا، تقدیر کا ایک نظام مرتب کر رکھا ہے وہ بھی فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. یعنی شب برات سے بھی اس کی نسبت ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے اس کو باضابطہ طور پر لیلۃ القدر کے ساتھ جو ہے منسوب کیا ہے. اب آپ کا سوال کتنی عظیم المرتبت رات اگر زندگی میں میسر ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رات کون سی ہے؟ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اس کے تجسس میں رہنا خود اتنا بابرکت عمل ہے، اس کی تلاش میں رہنا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پہلے 10 روز کا اعتکاف کیا کہ اس رات کو تلاش کروں، پھر رمضان کے درمیان کے وسط کے جو 10 دن ہیں ان کا راتوں کا اعتکاف کیا کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے اترنے والی رات سے اس سے مستفید ہو سکوں. حضور فرماتے ہیں جب 20 روزے مکمل ہوئے نا تو میرے قلب پر پروردگار عالم نے حدیث قدسی کے ذریعے یہ القاء فرمایا کہ جو آخری 10 دن ہے رمضان المبارک کے ان کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہتمام، خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا. پہلی علامت تو یہ ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو 5 راتیں بنتی ہیں ان میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے. ہر سال یہ رات کی ترتیب بدلتی رہتی ہے اور ان ساری احوال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ایک تو میرے بندے میرے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں ہر وقت جڑے رہیں، مجھ سے مانگتے رہیں تاکہ میں ان کو عطا کرتا رہوں، ان کی ضرورتیں مجھ تک حاجتیں پہنچتی رہیں اس کی شکل میں، مناجات کی شکل میں، عبادات ریاضات کی شکل میں، اور میں اس پر فرمان رحمت، فرمان مغفرت جو ہے وہ جاری کرتا رہوں. ایک تو اس لیے نہیں بیان کیا، اور دوسرا یہ کہ اس کی نسبت اور تعلق سے اس نیت اور ارادے کے ساتھ زیادہ وقت بندوں کا اللہ کے ساتھ عبادت کی شکل میں گزرے. مفسرین نے یہاں تک لکھا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ مجھے تو ان 5 راتوں میں جب یقین نہیں سے کہہ سکتا کہ کون سی رات تھی، تو میری ان 5 راتوں کا معاملہ اللہ کے ہاں کیسے پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ
جس طاق رات کو اس یقین کے ساتھ گزارو گے کہ یہی اللہ کی وہ قدر والی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، تو تمہیں ایک سال میں کہ ایک رمضان کے آخری عشرے میں اللہ اتنا رحیم اور فیاض ہے اپنے بندوں پر کہ تمہیں 5 شب قدر کا اجر جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ گویا اصل معاملہ جو ہے وہ یقین کے ساتھ اس کو کرنا، اور پھر کیا لافانی فکرہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی زبان سے پوری امت کے لیے خیر بن کے پہنچا، روشنی بن کے پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندی کی زندگی کی ہر وہ رات جس کی قدر کی جائے، جس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا احساس کیا جائے، پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو جو کمزور ہوتا جا رہا اسے جوڑا جائے، گویا جس رات کی قدر کی جائے زندگی میں آنے والی ہر وہ رات شب قدر ہے۔ سو اس کو اس انداز سے گزارنا چاہیے کہ اس پر تو قرآن حکیم میں اللہ کی طرف سے بشارت موجود ہے۔ سرکار دو عالم کا اپنا عمل معمول ایسا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری جو ایک عشرہ ہے رمضان کا، اس میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 رمضان گزارے، اور 6 ویسے حضور کی زندگی میں 8 رمضان ہے، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے 6 رمضان حضور کے قرب میں گزارے، اور میں نے دیکھا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں بالتمام کوئی ایک رات ایسی 6 برس میں نہیں آئی جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک جو ہے اس کو بستر کے ساتھ لگایا ہو، یعنی وہ پوری رات حضور خود بھی عبادت میں گزارتے اور اپنے خانوادے کے جو لوگ گھرانے کے لوگ ہوا کرتے انہیں بھی اہتمام کے ساتھ اس رات کی قدر و منزلت اس کو تلاش کرنے کا جو اللہ کے یہاں اجر ہے اس پر خبرگیر کرتے، اور پھر اپنے اہل خاندان کو بھی اٹھا کے اپنے ساتھ جو ہے وہ عبادت میں شریک کر لیتے۔ سو اس رات عبادت کرنا بھی جو ہے وہ اجر ہے، اور اس رات کو تلاش کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، اس پر 2 اجر جو ہے وہ ملتا ہے۔ کیا بات ہے جی، ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ آج شب قدر کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ دیجیے گا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ شب قدر ہے، اور ہمیں ساتھ اور بھی ہماری جو ہے نا کچھ پیاری پیاری نعت خواں ہیں بچیاں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علینا سسٹرز ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گی، اور بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بچوں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس سکون ویلنس کے گفٹ ہیمپرز ہیں، وہ دینا چاہیں گے۔ پاکستان's فرسٹ اینڈ اونلی اسینشیل آئل بلینڈ برانڈ، جن کا کہنا ہے کہ ہم زندگیاں بدل دیتے ہیں، سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن۔ اس کے گفٹ ہیمپرز آڈینس پہ دینا چاہیں گے، خاص طور پہ یہ جو گھر میں بزرگ افراد ہوتے ہیں آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت کارآمد چیز ہے۔ ان کے جوائنٹس کے جو پین ہیں اس کے لیے بڑا پین ریلیف ہے۔ ان کے جو اسینشیل آئلس کا انہوں نے جو بنایا ہے بلینڈ آئلس کا فارمولا، وہ بہت افیکٹو ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو دماغ کو تیز کرنے کے لیے، آپ کی میموری کو انکریز کرنے کے لیے جو اینٹی ایجنگ پروڈکٹس ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں، اور ان کے سپلیمنٹس جیسے بچوں کے لیے بھی، پڑھنے والے بچوں کے لیے بہت اچھی چیزیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس الوائز ڈیولپرز کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں۔ الوائز ڈیولپرز ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک با اعتماد نام ہے، جو گزشتہ 20 سالوں سے بحریہ ٹاؤن لاہور میں بڑی جدید تعمیرات کر رہا ہے ناظرین، اور ان کے معیاری ڈیزائنز کی وجہ سے یہ ترقی کی نئی راہیں جو ہے وہ متعین کر رہے ہیں۔ اسی ویژن کے تحت بحریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا اور بلند ترین منصوبہ الوائز ٹاور جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ شاندار عمارت نہ صرف لگژری رہائشی منصوبہ ہے بلکہ بحریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا کمرشل ہب بھی ثابت ہوگا۔ انتہائی مناسب ڈاؤن پیمنٹ اور 4 سال کی آسان اقساط، اپارٹمنٹس اور کمرشلز آؤٹلیٹ کی بکنگ جاری ہے۔ اپنے خوابوں کی سرمایہ کاری کو حقیقت بنانے کے لیے آج ہی الوائز ڈیولپر سے رابطہ کریں، اور ان کی طرف سے ہمارے پاس 50,000 جو ہے 50,000 کیش کا جو پرائز ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ہمارے کوئز کے رنر اپ ہیں، ہم ان کو دیں گے۔ تو تھینک یو سو مچ، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ جو بچے ایفرٹ محنت کر رہے ہیں، جو محنت کرنے والے بچے ان کے لیے انہوں نے 50,000 کا کیش کا واؤچر جو ہے وہ دیا ہے۔ تھینک یو الوائز ڈیولپرس کی طرف سے۔ اب ہمارے پاس ہمالین شیف جو ہے اس کے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں۔ ہمالین شیف پاکستان کا سب سے بڑا گروسری برانڈ ہے جو آرگینک پروڈکٹس فراہم کرتا ہے۔ 100% کولڈ پریسڈ کوکنگ آئل، اعلیٰ درجے کے آٹے، باسمتی چاول، پنک سالٹ، خالص مسالے جات اور بہت ساری ایسی آرگینک پروڈکٹس جو کہ 100% منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہے۔ آن لائن آرڈر کرنے کے لیے himalayanchef.pk پہ جائیے اور پورے پاکستان میں مفت ڈلیوری بھی حاصل کیجیے۔ اس کے گفٹ ہیمپرز بھی آڈینس میں آرگینک پروڈکٹس ہیں ہمالین شیف کی طرف سے۔ اب WBM کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز دیجیے گا۔ WBM سب سے بڑا قابل اعتماد ملٹی نیشنل برانڈ ہے جو کہ 1000 سے زائد پریمیم کوالٹیز کے جو پروڈکٹ ہیں وہ فراہم کرتی ہے۔
ابھی WBM کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کریں. اپنی پہلی خریداری پر 20% تک کیش بیک حاصل کریں. اس گفٹ ہیمپر میں آپ کو WBM کے پریمیم پروڈکٹس, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ خصوصی واؤچرز کچھ دیے جائیں گے. اس واؤچر کی آپ نے تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنی ہے اور WBM کو #, کے ساتھ ٹیگ کر دینا, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوگا کہ اس میں مفت WBM کا اسمارٹ ایئر پیوریفائر جو ہے وہ آپ جیتنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں, جس کی مالیت جو ہے 50,000 روپے تک ہے. چلیے جی, اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور ہم کاشف صاحب آپ سے بھی پوچھیں گے اسی بات کے بارے میں کہ آپ نے فضیلت بھی بیان کی, آپ نے اس رات کو پوشیدہ کرنے کے جو راز ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی, مگر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کچھ ایسی نشانیاں بھی ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ جو ساری تاثرات ہیں ان میں آج کی رات یا پھر جو پیچھے گزر گئی ہے, جو آگے ہے, ان راتوں میں ہمیں کیسے نشانی ملے گی کہ یہی رات ہے. جیسے انہوں نے فرمایا کہ جس رات ہم سچے دل سے عبادت کریں گے, اللہ سے اپنا کنیکشن رکھ لیں گے, تو ہو سکتا ہے وہی رات ہمارے ایمان کے ساتھ, ہمارے تقوی کے ساتھ, وہی رات ہمارے لیے شب قدر کی رات ہو. مگر پھر بھی اگر ہمیں کوئی ایسی روشنی دکھائی گئی جس میں کوئی نشانیاں ہیں تو اس پہ روشنی ڈالیے گا ذرا. دیکھیے قبلہ پیر ڈاکٹر صاحب نے 2 باتیں بہت ہی خوبصورت کر کے سم اپ ہی کر دی ہر بات کو, جو آپ کا سوال ہے. پہلا انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی ایک رات کو محدود کر دیا جاتا تو جو باقی راتیں تھیں ان میں تو پھر لوگ عبادت ہی نہ کرتے, سوچتے بھی یہ تو یہی رات ہے بس کر لیں. ایک تو اس لیے بھی پوشیدہ رکھا کہ وہ سارا, پھر جو بڑی خوبصورت بات انہوں نے یہ کی کہ اس بات کو ڈھونڈنا بھی عبادت ہے کہ وہ کون سی رات ہے, اس رات کا پھر کون سا لمحہ ہے. اور پھر تیسری بات بھی انہوں نے بہت خوبصورت آپ کے سامنے رکھی, انہوں نے کہا کہ ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے. کس کے لیے؟ جو کوالٹی عبادت کرتا ہے, جو مولا نے فرمایا کہ جو اللہ کو دل سے پکارتے ہیں اس کے لیے تو ساری ہی راتیں. اب اگر ہم کوئی خاص نشانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نشانی کو باہر سے نہیں آنی فضا, یہ نشانی ہمیں اپنے اندر سے آنی ہے. ہمیں اندر سے پتہ چلنا ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہے جو میں اللہ کے قریب گیا ہوں. ایک دن میں نے درویش سے پوچھا, میں نے کہا کیسے پتہ چلے اللہ مجھ سے کتنا پیار اور کتنا قریب ہو کر پیار کرتا ہے. اس نے کہا جا کے الگ ہو کے ذرا خود سے پوچھو تم کتنا, کب اور کتنا کرتے ہو. جتنا تم کرتے ہو اتنا ہی وہ تم سے کرتا ہے, کیونکہ وہ تو کہتا ہے ماؤں سے 70 گنا زیادہ کرتا ہوں. تو آپ نے نشانی خود ڈھونڈنی ہے, اور ہر بندے کی نشانی اپنی ہے. کسی ایک کی نشانی دوسرے کی نشانی نہیں بن سکتی, انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. اللہ تعالیٰ کو جب کوئی پکارتا ہے پتہ نہیں کون سا لمحہ ہے جب اللہ کو اس کی وہ پکار بہت اچھی لگتی ہے, بہت خوبصورت لگتی ہے. ہاں سوال یہ ہے کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے اور اللہ ہمارے قریب ہو جائے. وہ کون سا لمحہ ہے جب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لاڈ کر سکوں کہ میں اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں, اللہ کا حبیب بن جاؤں, اللہ کا محبت کرنے والا, اور اللہ مجھ سے محبت کرنی شروع کر دے. امام ابو الیس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کہا, انہوں نے کہا کم از کم 2 رکعت, زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت, اور اوسط میں اگر آپ لے لیں درمیانے لوگوں کے لیے 100 رکعت. اب یہ جو کوانٹیفیکیشن ہے یہ صرف میرے اور آپ کے لیے ہے. اصل بات کوانٹیفیکیشن ہی کتنی رکعت پڑھی ہیں, کتنی دفعہ سجدے میں گیا ہوں. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر میں دل سے, روح سے اور قلب سے ایک بار بھی سجدے میں چلا گیا ہوں تو 1000 سجدوں سے اللہ کو یہ بہتر لگ سکتا ہے کہ اس لمحے تم نے صحیح سرنڈر کیا ہے. تو جب آپ سرنڈر کر دیں تو وہ لمحہ اور وہ نشانی ہے جس کا آپ ذکر کریں, جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اور باقی راتوں کا جیسے آپ نے فرمایا, دیکھیے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مشکل تھا رات بتانا؟ کیا اس رات کا کوئی لمحہ بتانا ان کے لیے مشکل تھا؟ بھی جن کے لیے رات اتری, جن کی امت کے لیے اتری, جن کی وجہ سے اتری, جن کی دعا سے اتری, جن کی بدولت اتری, کیا ان سے کوئی چیز پوشیدہ تھی, چھپی ہوئی تھی, کوئی راز میں تھی؟ وہ بڑے آرام سے آ کر وہ بات بیان کر دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ دیکھتے تو ہیں یہ ڈھونڈتا کون ہے. کہتے ہیں نا کہ کبھی آپ کسی سے بہت پیار کریں, تو میرے بابا جی شفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے پتر کسی نہ بہت پیار کرو, کدی کدی چھپ جاؤ, ویکھو تو انہوں لبدا بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا کہ جو اتنی باتیں کرتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, اللہ تو اعلیٰ ہے, اللہ, یہ لبدے بھی ہے نا. اس کا مطلب وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے, تو یہ وہ راتیں ہیں جس میں ہمیں ڈھونڈنے کا حکم ہے, ہم اس میں تلاش کر رہے ہیں. بالکل, ہم اپنے خدا کو تلاش, ہم نے اپنا لمحہ تلاش کرنا ہے. دیکھیے یہ اللہ کا لمحہ نہیں ہے جو ہم تلاش کر رہے ہیں. بھئی اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے میری عبادت کی, میرے لمحوں کی؟ مجھے ضرورت ہے میرے لمحے کی, مجھے ضرورت ہے میری رات کی, مجھے ضرورت. پھر دیکھیے یہ کتنی خوبصورتی ہے فضا.
رات کا وقت دیا. اور چھپ کے ہی کر لو, واہ اور ڈرتے ہو آہا. اور دن میں نہیں کر سکتے, چھپ کے کر لو, اور کوئی واہ. تمہاری آستینوں میں چھپے ہوئے ہیں نمرود فروز, اور رات کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا, تنہائی میں کر لو, الگ ہو کے کر لو, واہ واہ. اور اندھیرے میں کر لو. اور پھر اس طرح بھی اندھیرا دیا کہ اگر کسی شرم میں ہو, اگر کوئی گناہ ہو چکا ہے, اگر کوئی بے حیائی ہو چکی ہے, اللہ کے آگے یہ منہ دکھانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے, اور اندھیرا کر لو. اسے کو اللہ میں اس قابل نہیں کہ میں تجھے اپنا منہ دکھاؤں, کہ اللہ اندھیرے میں تو میری سن لے, میری بس مان لے آج. اللہ میں تیری مانتا ہوں, تو میری مان لے آج. تو اس لیے رات کا وقت دیا. میں اکثر سوچتا ہوں یہ دن میں بھی تو ہو سکتی تھی نا قدر کا, یہ منزلت جو ہے, یہ بزرگی جو ہے, لیکن نہیں, اللہ نے رات کا اندھیرا دے دیا. چھپ جاؤ یار جہاں دل کرتا ہے, جہاں بیٹھ کے. اور پھر بہت ساری روایات میں آتا ہے, بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے یہ رات پسند, اتنا یہ اچھا لگا کہ فرشتوں سے کہا کہ تم جو نہیں کر سکتے وہ میرے بندے کر رہے ہیں. مثلاً فرشتے کیا نہیں کر سکتے؟ فرشتے اپنی سوکھی روٹی اپنا پیٹ کاٹ کر فقیر کو نہیں دے سکتے, بندہ دے سکتا ہے. فرشتے رشوت انکار نہیں کر سکتے, بندہ کر سکتا ہے. فرشتے بے ایمانی نہیں کر سکتے, غیبت نہیں کر سکتے, چوری نہیں کر سکتے, بندہ کر سکتا ہے. کہا جا کر دیکھو یہ ہیں میرے بندے, تم تو فرشتے ہو نا, تمہارے سامنے تو گناہ, یہ دیکھو گناہ چھوڑ کے, برائی چھوڑ کے, غلط میرے رستے پر چلے ہوئے ہیں. تو وہ جو فرشتوں کو نصیب نہیں تھا, وہ جن انسانوں کو نصیب تھا, فرشتوں کی ٹریننگ کے لیے بھیجا. جاؤ 70,000 جا کر ان انسانوں سے ٹریننگ لو, یہ ہیں میرے پسندیدہ بندے جن کو میں عباد الرحمن, اللہ کے نیک بندے کہتا ہوں. اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا اس کو سجدہ کرو, کیونکہ جو یہ کر سکتا ہے وہ تم نہیں کر سکتے. مجھے اللہ نے ہر جگہ میرے وجود میں آنے سے پہلے سے لے کر جب ابھی میں بنا ہی نہیں تھا, اور آج جب میں اس دنیا میں ہوں, مجھے ہر وقت فرشتوں سے اوپر رکھنے کے لیے مجھے اس کے پاس نہیں بھیجا. جاؤ فرشتوں کو دیکھو کیسے نیکی کرتے ہیں, ان کو کہا جاؤ تم ان کو دیکھو یہ کیسے نیکی کرتے ہیں, ان سے سیکھ کر آؤ. سر ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. شب قدر آج ہمارا موضوع ہے, ہمارا ساتھ دیجیے گا. جی بتائیے گا کہ کون سے ایسے وظائف ہے جو آج کی رات ضروری پڑھنے چاہیے؟ اس میں ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, جیسا کہ اب تک کی گفتگو سے ہمارے سامعین و ناظرین تک یہ بشارت پہنچی کہ یہ رات جو ہے از اول تاخر سراپا رحمت والی رات ہے, بخشش والی, مغفرت والی رات ہے. پروردگار عالم نے خود ہمیں یہ تعلیم کیا کہ اسے اس کے پاکیزہ ناموں سے پکارا جائے, اسے رحمت بھرے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. ایسے نام جو اس کی رحمت پر مبنی صفات کی طرف متوجہ کرواتے ہیں. ان ناموں سے جب بندہ اپنی عاجزی کے ہمراہ اسے پکارتا ہے تو اللہ اپنی شان کے لائق اسے پھر اس طرح رسپونڈ کرتا ہے, اس کی حاجات جو ہیں ان پر انہیں جو ہے وہ فرمان رحمت جاری کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنی عظیم المرتبت رات ہے کہ اس رات دنیا کی حاجت طلب کرنا تو ایک الگ معاملہ ہے, اس پر تو فرمان رحمت جاری ہوتا ہی ہے. اگر کوئی شخص اس رات صدقی نیت سے پروردگار عالم کو مانگے نا, یعنی اللہ رب العزت کو طلب کرے کہ مالک تو اپنا آپ مجھے عطا کر دے, تو یہ ایسی فیاضی والی رات ہے, ایسی مہربان اور سخی رات ہے کہ اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا آپ تک عطا کر دیتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ اگر اپنا آپ پروردگار عالم عطا کر سکتا ہے کسی کو اس ایک رات کی نسبت سے, تو پھر باقی دنیا کی جو ضروریات ہیں, مسائل ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, ان میں یہ رات کتنی کارگر ہو سکتی ہے. بہت آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی. ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ہم اس میں اپنی ہر چیز کی دعا مانگتے ہیں, ہمارے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, ہم معافیاں مانگتے ہیں, ہم روتے ہیں, مگر یہ بات کہ ہم اس میں ایسی دعا کریں کہ اللہ تو اپنا آپ بھی ہمیں عطا کر دے. آپ سوچیں نا, جب پروردگار عالم ہمیں اپنا آپ عطا کر دیتا ہے تو پھر کائنات کا اکلوتا مالک خالق وارث رب جب آپ کا ہو جاتا ہے, گویا آپ اس کے ہو جاتے ہیں, وہ آپ کا ہو جاتا ہے, تو کائنات کی ساری نعمتیں آپ کی ہو جاتی ہیں, ساری عزتیں, ساری فضیلتیں آپ کے سامنے پانی بھرنا شروع کر دیتی ہیں. اور یہ جو عبادت اور ریاضت وظائف کی ذیل میں جو آپ نے بات کی, تو سب سے اعلیٰ عرف عمل جو اس رات کا ہے, اللہ کی حمد اور کبریائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اظہار عز اللہ کے سامنے رکھا جائے. حضور کے ایک تابعی ہیں حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں میں نے 600 سے زائد اصحاب کا زمانہ پایا, اور میں نے ان کو پیرانہ سالی میں دیکھا, بزرگی میں دیکھا, اور ان سب کا معمول یہ تھا کہ سارا رمضان ہی اللہ سے طلب کرتے تھے. شب قدر کے اندر ان کی 2 دعائیں ہوا کرتی تھیں. ایک ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ پروردگار عالم ہم اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں, جتنا اس مہینے کے اندر تو نے رحمت کا خزانہ کھولا ہوا تھا نا,
ہم ساری اپنی کوشش خواہش کے باوجود اتنا نہیں سمیٹ سکے جتنا ہمیں سمیٹنا چاہیے تھا. جتنا تو نے انعام کا اعلان کر رکھا تھا ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا پائے. ہماری جھولی اتنی خستہ تھی کہ اس سارے کو نہیں سمیٹ پائی. اس پر اپنا اظہار افسوس کرتے, تاسف کرتے, اور پھر حسرت کے ساتھ یہ کہتے کہ مالک جو ٹوٹا پھوٹا اس مہینے میں نے کیا ہے نا, اس کا فیض میرے آئندہ 11 مہینوں میں جاری رکھنا. میں اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اگر تو یہ فرمان جاری کر دے کہ یہ رمضان والا ماحول, یہ جو میری ذہن کی کیفیت ہے, خیال کی پاکیزگی ہے, نگاہ کی طہارت ہے, زبان کی احتیاط ہے, یہ ساری جو مجھے تو نے نعمتوں کی شکل میں اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ جو مجھے ایک نورانی غول عطا کیا تھا, اگر تو مجھے آئندہ 11 مہینے اس کو عطا کر دے, اس کے لیے فرمان جاری کر دے, تو میں شکرانے کے طور پر تیری بارگاہ میں اپنا آپ پیش کرتے ہوئے, اپنی توبہ پیش کرتے ہوئے یہ وعدہ کرتا ہوں, اس سے پہلے جو جو مجھ سے ایسا ہوا جو تیری سرکشی اور نافرمانی میں تھا, میں اس سب سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اپنے آپ کو تیری کامل اتباع میں دیتا ہوں. اور پروردگار عالم کیا یہ جو ایک مرتبہ کا توبہ پیش کرنا ہے نا, یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں زبان سے کہہ دینا کیا معاملہ ہے, اسی زبان سے ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اسے کامل طہارت مل جاتی ہے. اسی زبان کے ساتھ ایسی مقدس راتوں میں یا قرب کی کوئی بھی جو لمحہ آپ کو میسر آئے, اس میں آپ اپنے رب کے سامنے جب ایک مرتبہ بندہ توبہ پیش کرتا ہے نا, تو زمین اور آسمان کی روشنیوں کو 2 چند کر دیا جاتا ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی. حضور فرماتے ہیں پروردگار اپنی ساری نورانی مخلوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کرہ ارضی کی طرف توجہ کرو, زمین کے اس کونے پر ایک شخص نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے. اب تصور کریں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے بندے نے مجھ سے صلح کر لی, یہ ایک دفعہ توبہ کا معاملہ ہے. تو جب بندہ بار بار توبہ کرتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہر آن اللہ تعالیٰ اسے مزید پیوریفائی کرتا رہتا ہے, مزید اپنا قرب عطا کرتا ہے. آخری بات, پروردگار عالم پیدا ہونے کے پہلے لمحے سے میری اور آپ کی شہرک کے ساتھ موجود ہے, یہاں ہمارے ساتھ ہماری خبرگیری کے لیے موجود ہے. کوشش کریں کہ اس ایک رات میں اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کریں کہ ایک بالش پر آپ کا دل موجود ہے. یہاں تک آئے ہوئے مہمان کو اپنے دل کا مہمان کریں تاکہ وہ اپنی شان کے لائق اپنی رحمتوں سے آپ کو نواز سکیں. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی بات کے ساتھ ہم علینا سسٹر سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی دعائیہ کلام یا کوئی نعت شریف ہمارے سامنے ہمیں پلیز سنائیں. اس رات کے حوالے سے جی سنائیں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے, ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے
ہوئے دو جہاں چاندنی